द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना नुख़य्यिरु फ़ी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नुख़य्यिरु अबा बकर सुम्मा उमर इब्नल ख़त्ताब सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल। दोस्तान मोहतरम और मेरे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, स्टेज पे मौजूद निहायत मुवक्कर उलमाए किराम, सादाते किराम, अइम्मा मसाजिद, दूरो दराज कुर्बो जवार से तशरीफ लाए मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों, आइए गुफ्तो शुनीस से कब्ल जमाते अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक हम और आप अपनी लौ गुंबदे खजरा की जानिब लगाकर हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक पर दिल से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इस इलाके में इस जगह साले गुज़िश्ता इसी उन्वान के तहत खिताब का मौका हासिल आया था। फिर उसके बाद एक मरतबा फिर हजरत अमीर मुआविया के हवाले से जलसा हुआ। मैंने तारीखें देना बंद कर दी है, चूंकि जलसों के अंदर वक्त की पाबंदी नहीं और भी दीगर बातें। मैं बजाते खुद जहां तक देता हूं वहां वक्त से पहले, हत्ता कि मैं आज नमाज इशा ही में पहुंच गया और सैयद साहब की इब्तिदा में नमाज इशा बाजमात पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जलसों का यही मिजाज हो कि जल्द से जल्द शुरू किए जाएं, वक्त पे खत्म किए जाएं और लोग नमाज फज्र के लिए मस्जिद में आए, तो इंशाअल्लाह हमारा हर जलसा कामयाब होगा। अजीजानी गिरामी वकार, आज की तकरीर का उन्वान है अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर को सहाबा की जमात में फजीलत हासिल है, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कहते भी नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा में फजीलत हासिल है, नहीं, बल्कि अफजलियत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजलियत हासिल है। और बिला शक्को शुबा हमारा ये अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। जो इस अकीदे के खिलाफ अकीदा रखता है, वो कितनी भी बड़ी खानका का पीर साहब हो, कैसा ही साहिब सज्जादा हो, उसके नाम के आगे पीछे भले 3-4 दर्जन अलकाब हो, कैसा ही जुब्बा कुब्बा हो और उसकी कुला हो, उसकी दस्तार हो, अगर वो इस अकीदे के खिलाफ अकीदा रखता है तो बिल इत्तेफाक वो अहले सुन्नत से खारिज है, गुमराह है, बदमजहब है, बेदीन है।
حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد اور ملائکہ رسول اور ملائکہ رسول انبیاء کے بعد روئے زمین پر پچھلی تمام امتوں میں اور اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور انشاءاللہ ساری انرجی آپ لوگوں کی نکال رہے ہیں، جب موقع آئے تو آپ بھی نکالیے گا. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور خود مخالفین کی کتابوں سے بھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کلیجہ جل رہا ہے ہمارا کہ آج ایسا ماحول کریٹ ہو گیا اہل سنت میں. وہ جماعت جو 14 صدیوں سے ہم سے لڑتی آ رہی ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں، شیعہ جماعت جس کو رافضی کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں. لیکن جو اب ہم میں کچھ لوگ ان کا جھٹن کھا کے، ان کی چائے پی کر، ان کے ٹکڑوں پہ پل کے، ایران کا سفر کرنے کے بعد ان کی بولی بول رہے ہیں. آج ایک نوجوان بچہ مجھے کار میں کہتا ہے، حضرت چلیے میں مان گیا کہ وہ غلط ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے عالم جو سنیوں کے ہیں یہ بھی تو وہی بولی بول رہے ہیں. اللہ کے بندے بات تو صحیح ہے، نوجوان جائیں تو کہاں جائیں؟ پیسے میں اتنا پاور ہے کہ اچھوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ایران کے ریال پر رال ٹپکا رہے ہیں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. خوب کان کھول کے سن لو، اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے. آپ کو معلوم نہیں، جناب رسول کریم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی. اللہ کے رسول نے اشارتاً کنایتاً حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اب جب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو آگے کر کے کہا، مسلمانوں کی باغ دور آپ سنبھالیں، ملت اسلامیہ کی قیادت آپ کریں. حضرت ابو بکر نے مجمع میں نظر دوڑائی. بھائی ایک مرتبہ مائک کی صحیح سیٹنگ کر لو، یہ آواز بھی کھینچ رہا. حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پہ نظر دوڑائی تو سارے صحابہ نظر آئے، لیکن حضرت علی نظر نہیں آئے. تو آپ نے کہا علی کو بلا کر لاؤ. جب حضرت علی آ گئے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے علی، صحابہ کی جماعت نے مجھے حضور کے بعد خلافت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو اللہ کے شیر مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر، جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے کہ اسے پیچھے کر دے؟ جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے اسے پیچھے کرے. یعنی حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلح امامت پہ 17 مرتبہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو آگے بڑھایا تھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں اب میری مجال نہیں کہ میں آپ کو پیچھے کروں. تم کیسے علی کے ماننے والے ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ تم حضرت علی کے کس طرح ماننے والے ہو؟ ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہو، ان کی آراء کو توڑتے ہو، ان کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہو. آج یہ چورن جو گلی گلی دیا جا رہا ہے، رات میں 12-1 بجے کے بعد انسٹاگرام سے ریلز دیکھ کر، اسنیپ چیٹ پہ ریل دیکھ کر، ایف بی وغیرہ پہ اور یوٹیوب پہ یہ شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، یہ سینہ پیٹنے والے کو جو دیکھ دیکھ کر کہا جا رہا ہے نہیں، حق تو یہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ذاکر کہتا ہے سیدہ دربار میں گئی اور خلیفہ بیٹھا رہا، سیدہ نے 3 گھنٹے اپنا حق مانگا لیکن ابو بکر نے حق نہیں دیا. کہا گواہ لاؤ. 2 بچوں کو لایا گیا اور وہ 2 بچوں نے گواہی دی، لیکن خلیفہ نے گواہی نہیں مانی. اب جب اس طرح کی ریلز دیکھتا ہے تو محبت اہل بیت تو لازمی ہے، ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے. برا لگتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی. ابے شیعہ ذاکرین کو سنتا ہی کیوں ہے؟ مجھے یہ بتا، دربار تیرے باپ نے بنایا تھا؟ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہو، مغل اعظم ذلہ الہی پدھار رہے ہیں،
وہ کھڑا ہوا خادم ایک پونگا بجا رہا ہے, سب ہاتھ بجائے لائے ہوئے, ادب بجا لائے ہوئے ہیں. تم لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے دربار کا تصور کرتے ہو. ابے نبی نے اپنی پوری زندگی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امت کا فیصلہ کیا ہے. تو نبی کے جاتے ہی محل تیار ہو گیا, دربار لگ گیا اور اس میں خدام سارے آ گئے. کیا بے وقوفی بھری بات ہے بھائی. اچھا یہ دربار تو فارسی لفظ ہے, ذرا اس کی عربی مجھے دکھاؤ. اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو او گوونڈی کے کھٹملو تو دربار کی عربی دکھاؤ. فاطمہ دربار میں گئی کب؟ صحابہ کا بغض دلوں میں بھرنے کے لیے روایتیں کرتے ہو حرام خورو. یہ ایران کی فیکٹری کا مال نہیں چلے گا, یہاں محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا. ایک ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا, دوسرے ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا. بات میں میل نہیں ہے. دربار میں 3 گھنٹہ کھڑی تھی. ارے باپ رے باپ, گھڑی تھی اس زمانے میں. ارے کچھ تو دماغ چلاؤ, چائے پی کے دماغ خراب ہوتا ہے. ہاں ہاں نندی بیل کے سر کا پاؤس پڑنار کا ہاؤ, دھوپ پڑنار کا ہاؤ, سب میں چھاؤ. ارے اپنا بھی تو دماغ چلا. گھڑی تھی کیا 3 گھنٹے کھڑی تھی. سنو, فاطمہ دربار میں گئی. آج فدق حل کر دوں. فدق کا رونا رونے والوں, آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں فدق کا واقعہ ہے کیا. آج عزم مصمم کر کے اٹھو. اس محفل کے بعد میری یہ زبان کبھی صحابہ کے تان و تشنیع کے لیے نہیں کھلیں گی. جب بھی کھلیں گی مدح صحابہ میں کھلیں گی, مناقب صحابہ میں کھلیں گی, رسول اللہ کے پیاروں یاروں جانثاروں کی تاریخ میں کھلیں گی. کبھی کسی صحابی کا بغض دل میں نہ رکھنا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه. تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک, واہ واہ واہ. صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے, ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر ملک پر یا قوم پر چڑھائی کریں, اچھے سے سن لیں, آن لائن سننے والے بھی سن لیں. آج فدق کو حل کر دیتا ہوں میں. بہت رونا رویا جاتا. ابھی تو ایک صاحب نے مجھے آتے آتے مووی دکھائی کہ بالی ووڈ میں اس پر مووی بھی بن گئی معاذ اللہ. کہ جب حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تو وہ مسجد نبوی تھی. حضرت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بہادر جا کر لڑ لیتے, چھین لیتے. ایک طرف تم کتابوں میں لکھتے ہو نبی نے ہبہ کیا تھا. اچھا نبی نے جب ہبہ کیا تو پھر وہ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ عجیب بات ہے. ایک طرف تم کہتے ہو نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ کو بات کیا تھا. ارے جب دیا تھا تو فاطمہ مانگنے کیوں گئی؟ مطلب نبی نے نہیں دیا. وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو خیال آیا شاید اس میں میرا کوئی معاملہ ہو تو میں جا کر پوچھ لوں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت مسجد نبوی میں آ کے خلیفۃ المسلمین سے کہتی ہے باغ فدق, اور آیت کریمہ پڑھتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکناہ صدقہ, کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے, اس میں وہ ترکہ نہیں ہے, اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. جب حضرت ابو بکر نے یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش لوٹ آئیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بیویوں کو حجرہ مل گیا, بیٹی کو فدق نہیں ملا. سوال آتا ہے کچھ تو ہاں ہوں بولو یار. آپ کے سامنے اس طرح کے بڑے مسئلے آئیں گے, بیویوں کو حجرہ مل گیا. ابے بیویوں کو حجرہ نبی نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا.
جب آدمی اپنی جائیداد میں سے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دے اسے ہبہ کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد جو بٹے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا مال نہیں بڑھتا ہے، درہم و دنانیر وہ ترکے میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، میرا جو ترکہ ہے وہ علم ہے اور اس کا حصہ علماء کو ملے گا۔ جب سیدہ نے حق مانگا، سیدہ نے فدق مانگا، حضرت ابو بکر نے حدیث پاک سنائی، سیدہ لوٹ آئیں، اور یہ حدیث اکیلے حضرت ابو بکر سے روایت نہیں ہے بلکہ 12 صحابہ سے روایت ہے۔ واہ 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 12 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ اب جب سیدہ کائنات لوٹی تو آج کا رافضی ابو بکر پہ بھوکتا ہے، سیدہ ان سے ناراض تھی، کبھی بات نہیں کیا، حتیٰ کہ جنازے میں شرکت سے منع کیا۔ سنن بیہقی اٹھا کر دیکھ لو کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی طبیعت خراب تھی، حضرت ابو بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد علی سے کہا کہ سیدہ سے کہو کہ ابو بکر ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت علی نے پوچھا، سیدہ نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں اجازت دوں گا۔ تو سیدہ نے کہا بلا لو۔ حضرت ابو بکر آئے، فاطمہ سے بات چیت ہوئی، فاطمہ راضی تھی، آپ چلے گئے، ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے تاریخ اٹھا کر لے کے آتے ہو۔ اچھا یہ تو سمجھو کہ وہ فاطمہ کا حق تھا کیا؟ کہتے ہیں لوگ حجرے بیویوں کو مل گئے لیکن بیٹی کو حق نہیں ملا۔ سنو، حجرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو دے دیا تھا، اسی لیے حجرے عائشہ، حجرے حفصہ، حجرے جویریہ، اس لیے ان حجروں کی نسبت ان امہات المومنین کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ان حجروں کے نام ان امہات المومنین کے نام پر ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرما رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو۔ کیا سمجھے؟ وہ حجرے نبی کی بیویوں کے تھے اس لیے انہیں ملے۔ بے شک وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہو، یعنی وہ گھر ان کے تھے، لیکن یہ فدق کا جو مال تھا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جب اسلامی فوج کہیں حملہ کرے اور وہ مال حملے کے بعد حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت دو طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے، 4 حصے لڑنے والوں کے لیے، ایک حصہ خمس کا نبی اور ان کے قرابت داروں کے لیے، یہ ہو گیا مال غنیمت۔ اور کہیں اسلامی فوج جائے، بنا لڑے کفار اگر سامنے سے کچھ لا کر دے دے بنا لڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد کر، اسلامی فوج کہیں جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ خیبر گئے، خیبر کے یہودیوں نے بنا لڑے حضور کو یہ فدق دے دیا، فدق کا باغ دے دیا، تو فدق جب بنا لڑے مل گیا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے جو بٹے گا، مال فے ہے۔ اب مال فے کے بارے میں قرآن کریم سورہ حشر 59 نمبر کی سورہ کھولو، یہ مال میں کس کا حق ہے؟ ابے کون سا قرآن پڑھتے ہو ظالموں؟ اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ مال فے 9 لوگوں کا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلب کے لیے۔ فدق لڑ کر ملا تھا کہ بنا لڑے؟ پوچھو ان سے، کہیں گے بنا لڑے، تو جو بنا لڑے ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ تو مال فے بڑھتا ہے
نہیں، سرکار کے زمانے میں بھی وہ اسی طرح تھا، مسافروں پہ خرچہ ہوتا، یتیموں پہ خرچہ ہوتا، گھر والیوں پہ خرچ ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ 9 لوگوں کا حق مار کر سیدہ اپنے لیے سوال کریں گی، ارے بدبختو، یہ وہ پاک بیوی ہے کہ 3 دن کی بھوکی ہے، صبح سے روزے کی حالت میں ہے، شام میں افطار کا وقت ہے، ایک روٹی لے کر بیٹھی ہے، سائل ندا کرتا ہے، سیدہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر دیتی ہے۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جن کا ہاتھ ایسا ہے ایسا نہیں، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی کہ آج کے رافضیوں کا منہ بند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت۔ اب اس کو اتنا ایشو بنا لیا جاتا ہے، حق نہیں ملا، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ایک صلح کلیت کی جڑ ہے منہاج القرآن نام کی تنظیم، ان کا ایک جلسہ ہوا، میں نے ابھی نیٹ پر دیکھا، منہاج القرآن کا جلسے کا عنوان ہے فضائل عائشہ و عظمت ابو بکر، اس طرح کا عنوان، کچھ فضائل فاطمہ و عظمت ابو بکر۔ اس میں ایک شخص منقبت پڑھ رہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اب پڑھنے کے بعد یہ جوان کا خون مچل جاتا ہے، یہ بے سوچے سمجھے کہ اس شعر کا نشانہ کون؟ حضرت ابو بکر کے لیے شعر کہا جاتا ہے۔ خبیثوں، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نجیس الپادری کو سنیوں کا مجدد کہتے ہو، سن لو، نجیس الپادری سنی نہیں ہے، نہ سنیوں کا مجدد ہے، نہ کوئی معتبر آدمی ہے، اس کی کوئی کتاب اور کوئی اسپیچ اس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کی تنظیم سے ہونے والے جلسے میں یہ شعر پڑھا گیا کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، اور اس شعر کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا گیا۔ خدا کی قسم، سیدہ ابو بکر سے ناراض نہیں تھی، راضی تھی، اور ان کی ملاقات شیعہ کتابوں قرب الاسناد کو اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت ابو بکر نے وصال سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرمائی اور سیدہ راضی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، سیدہ ناراض کس سے تھی آپ کو پتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی کو ابو جہل کے بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا، بلکہ حضرت علی نے بھیجا، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی ہیں لیکن صحابیاں، حضرت علی نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم پڑی، سرکار منبر پہ پورے جلال میں کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، میں کسی دوسرے نکاح کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن جب تک فاطمہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے، علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مجھے بتاؤ، نبی نے یہ بات کس کے لیے کہی تھی؟ حضرت علی کے لیے۔ ہے تم میں ہمت کہ حضرت علی کے بارے میں کہو کہ حضرت علی سے فاطمہ ناراض تھی اور ان کا ٹھکانہ معاذ اللہ۔ ارے بدبختوں، گھریلو زندگی میں، خانگی معاملات میں، میاں بیوی میں یہ ناراضگی اور رازگی کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ فتووں کی دکان کھول کے مت بیٹھا کرو، اپنی اوقات میں رہو، بتے بھر کے ہو، لیکن پیروں میں بانس لگا کے اعلیٰ حضرت بننا چاہ رہے ہو۔ ارے بے وقوفو، تم ہو کون جو صحابہ کے فیصلے کرو؟ آج 14 صدیاں ہو گئی، وہ مبارک جماعت دنیا سے چلی گئی، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس وقت تمام صحابہ کہاں ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور ہم کا ابھی تو ہم کو مرنا باقی ہے، برزخ میں جانا باقی ہے، حشر کی منزل طے کرنی ہے، پل صراط پار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جسے یہ نہیں معلوم مسجد میں ابھی مولانا یونس کی جگہ کون نائب امام ہے، کون امامت کر رہا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم، وہ صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ مبارک جماعت جا چکی، آج ان کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو۔ سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک امت جو گزر چکی ہے،
उनके बारे में बातें मत करो। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, उनके कामों की पूछ तुमसे नहीं होने वाली। कब्र में चौथा सवाल ये होगा कि फदक के बारे में तेरी राय क्या है? सिफीन में तू किसके साथ खड़ा था? जमल में किसके साथ खड़ा था? नहरवान में किसके साथ खड़ा था? खलीफा बिला फसल किसको मानता था? कब्र में ये सवाल होगा। मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, वालिदैन के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के साथ सिला रहमी करो, अहले सुन्नत के मजहब पे कायम रहो, हर फर्जो वाजिब को उनके वक्तों में अदा करो। फालतू बात के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये कुछ नहीं करता है, रात में खड़े रह के स्टेटस बाजी करता है। मेरा स्टेटस देखा, तेरा वाला देखा, इंस्टा पे नया नया बयान आया, उसको शेयर करता है। सुनो, ये मुबारक जमात जा चुकी, और अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बुल अमवात फइन्नहुम कद अफज़ू इला मा क़द्दमू, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें बुरा ना कहो, इसलिए कि उनको वो मिल गया जो उन्होंने किया था। जब तुमसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा, हश्र में नहीं पूछा जाएगा, तो बेमतलब का बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तू अपना चमचा लेके हर देग में हिलाने की कोशिश क्यों करता? तू है कौन? तू है क्या? और ये वो मुबारक जमात। आओ जरा अजमत सिद्दीक सुनो, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह माइक बहुत आवाज खींच रहा, बहुत आवाज खींच रहा, पूरा छाती का जोर लगाना बराबर नहीं है माइक। कौन? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल गुलाम थे, सुन लो कान खोल के, जिनको दिलों में थोड़ा बहुत मैल है सुन लो, थोड़ा बहुत है, साफ नहीं है पूरी तरह, और वो हमको भी समझ में आता। जब हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया तो उनके बाप ने कहा इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत? तो कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का, सूरे आला की आयत है, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, और जो अपना माल अनकरीब अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचाएगा, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। आयत पे गौर करना, और इसी पे आगे की तकरीर है, वसयुजन्नबुहल अत्का, अनकरीब अल्लाह सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से बचाएगा। अच्छा, जहन्नम से बचाएगा तो डालेगा रात है, मतलब क्या? दिन नहीं। जहन्नम से बचाएगा मतलब, जी हाँ, अन करीब अल्लाह सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से बचाएगा। अच्छा, अब मैं हवाला दे रहा हूं, हवाला नोट करो, शिया आलिम का। बिल इत्तेफाक हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा अत्का यानी सबसे बड़ा मुत्तकी, इससे मुराद हजरत अबू बकर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक शिया आलिम, उन्होंने भी इस आयत की यही तफसीर की है। इमाम अबू जाफर अहमद जी, नहीं, शिया आलिम बहुत बड़े हैं, उन्होंने इस आयत करीमा की तफसीर यह की है कि इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है, हजरत अबू बकर की जात है, अत्का से मुराद। और रिवायत लेके आए हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की, उस शिया आलिम का नाम है शेख अबू अली फजल बिन हसन तबरसी, किताब का नाम है मजमुउल बयान फी तफसीरिल कुरान, जिल्द 1 सफा नंबर 290 पर इस आयत की यही तफसीर शिया आलिम ने की है। अत्का से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब मैं तुमसे इस मौके पे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। कुरान कह रहा जहन्नम से दूर रखा जाएगा सबसे बड़ा मुत्तकी, यानी जिसमें तकवा है, जिसमें डर है, खशियत है, अल्लाह का खौफ। एक जगह कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो मुत्तकी बन जाओ और इंसाफ वाली बात करो। कि अगर आम इंसान भी, आम मुसलमान भी अगर मुत्तकी बन गया तो वो इंसाफ के खिलाफ काम नहीं करता है। कुरान कह रहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इंसाफ की बात करो, इंसाफ की। जरा कलेजे पर हाथ रखकर बताना, जब एक आम मुत्तकी इंसान इंसाफ के खिलाफ बात नहीं करता तो जो अत्का हो, मुत्तकियों में सबसे बड़ा हो, तो किसी के साथ ना इंसाफी करेगा। पता नहीं तुम कैसे हदीस और कुरान पढ़ते हो। अच्छा, कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का,
ہم اس سے دور رکھیں گے سب سے بڑے متقی کو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ اور جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، وسیصلون سعیرا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ابو بکر نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوتا، فاطمہ بنت محمد یتیم کا مال کھایا ہوتا، حسنین کا فدق چھینا ہوتا، اگر فاطمہ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا ہوتا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے جہنم سے بچائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ایک طرف ابو بکر کو کہا جا رہا جہنم سے بچائیں گے، اور ایک طرف کہا جا رہا جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی ابو بکر نے کسی یتیم کا مال نہیں کھایا۔ اچھا اب آگے آؤ، اللہ نے کہا جلد ہی ہم اسے جہنم سے بچائیں گے، مطلب جنت میں ڈالیں گے۔ تو اللہ نے جلدی سے ابو بکر کو جنت میں ڈالا؟ جی ہاں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، حضرت مولانا تشریف لائے اور سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والا، ہر موقع محل پر آپ کی آنت کرنے والا، شب ہجرت آپ کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کو شب ہجرت علی تو یاد آتے ہیں، نبی نے اپنا بستر دیا، نبی نے بستر دیا۔ ابے گدھے، تجھے یہ یاد نہیں آتا کہ نبی نے علی کے ذمے مکے والوں کی امانتیں رکھی کہ اے علی جب میں چلا جاؤں تو کل فلاں فلاں کو یہ دے دینا، فلاں فلاں کو یہ دینا۔ نبی نے علی کے حوالے کیا کیا؟ دنیا کی امانتیں کی، اور اللہ نے اپنی امانت نبی کی ذات کو ابو بکر کے حوالے کی۔ دنیا کی امانتوں کے امین علی ہے، اور اللہ کی امانت وجود پر نعمت میرے آقا کی ذات، اللہ نے یہ ابو بکر کے حوالے کی۔ اچھا حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا یار غار، آپ کا رفیق سفر، ہر موقع پر آپ کے آواز پر سبقت کرنے والا آج دنیا سے جا چکا ہے، کیا اجازت ہے کہ ہم اسے آپ کے پہلو میں دفن کریں؟ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے دوست کو ابو بکر کو میرے پہلو میں دفن کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس موقع پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر کو میں جلدی جہنم سے بچاؤں گا، تو جنت مل گئی۔ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے 1195 حدیث نمبر نوٹ کرو، نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی جس گھر میں رہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ حجرہ عائشہ، اور اسی گھر میں نبی کا مزار پاک بنا ہے نا، حجرہ عائشہ میں ہی نبی کو دفن کیا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے میرے منبر کے بیچ کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں کہ ابو بکر کہاں دفن ہے؟ نبی کی مزار، نبی کے گھر اور نبی کے منبر کے بیچ کے حصے میں، جنت کے ٹکڑوں میں۔ ابے بدبختوں، ابو بکر پہ بھونکنے والوں، تمہاری صورتیں کالی پڑ جائے، مکاروں، دیکھو ابو بکر تو جنت کے ٹکڑے میں لیٹا ہوا، اور عمر بھی لیٹے ہوئے۔ ایک طرف کہتے ہیں حسین کا یہ مقام ہے کہ حسین کی قبر کے 40 میل تک اگر کوئی حقیقی کافر بھی لیٹ جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ ارے بدبختوں، جب حسین کا یہ عالم ہے تو جو حسین کا نانا ہے اس کے بغل میں جو ابو بکر و عمر لیٹے ہیں، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آتے ہو گھامڑو؟ اور انہی کا جھٹن کھانے والے، یا اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، یہ پیر صاحبان، یہ اجمیر کے گنجیڑی نشیڑی مجاور،
اور انہی کا سٹا مار مار کے آنکھیں لال کرنے والا مارے پھٹ کا نشہ. ابے یہ مارے پھٹ کا نشہ نہیں حرام کو، یہ اوور ڈوز ہے گانجے کا. ذرا لگم کم رہا کر، ذرا کم پیا کر. اتنا اوور ڈوز لے لیتا آنکھیں لال ہو جاتی. بولے بابا بہت مستی میں، ماری پھٹ کی مستی. یہ آرے پھٹ ماری پھٹ کچھ نہیں ہے، نشے کا اثر ہے. کم بختو، قرآن نے جب کہا کہ ہم اسے عنقریب جہنم سے دور رکھیں گے تو دیکھو عنقریب اسے اللہ نے جنت عطا فرمائی. حضرات صحابہ کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات میں جب ہم سے کہا جاتا ہے فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے بیچ فیصلہ کرو سب سے بہتر کون، تو فنخیر ابا بکر، ہم لوگ سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے، سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے. ثم عمر، پھر عمر کو، ثم عثمان، پھر عثمان کو. یہ ترتیب ہے. آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو اہل سنت کا جو مذہب ہے اسے فالو کرنا پڑے گا. نام کا سنی رہ کر بھانت بھانت کی بولو گے، ان کی بھاشا بولو گے، نہیں چلے گا. اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں ان الاجماع ان عقد بین اہل السنتی ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ، کہ اہل سنت کے نزدیک جو جس ترتیب کے ساتھ خلیفہ ہے ویسے ہی ان کی فضیلت بھی ہے. یعنی جو پہلا خلیفہ اس کا نمبر پہلا، جو دوسرا خلیفہ اس کا نمبر دوسرا، جو تیسرا خلیفہ اس کا نمبر تیسرا. یعنی جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے. اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو مان لو امام طحاوی رحمت اللہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم. آپ سب حنفی ہیں، امام اعظم کی تقلید کریں. مجاور پارٹی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتی. چادر چور لوگ ابھی اجمیر آج رجب شریف کا چاند لگ گیا. اب دیکھو کیسے دھاندلی کریں، کیسے بڑا بڑا مال ہڑپیں گے. دنیا کا مال کھا کھا کے ان کا دماغ خراب ہو گیا. امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ابی بکر الصدیق تفضیلا لہو وتقدیما علی جمیع الامہ، کہ ہم رسول اللہ کے بعد خلافت کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر. کیوں؟ چونکہ وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اور ہر معاملے میں سبقت کرنے والے، ہر معاملے میں حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں. اس لیے اولا لابی بکر الصدیق، سب سے پہلے ابو بکر، تفضیلا لہو وتقدیما علی جمیع الامہ، پوری امت پر ابو بکر کو فضیلت ہے، تقدم ہے. ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اہل سنت ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں مجاوروں سے دین سیکھتے ہو، کیوں ریلز دیکھتے ہو. یہ موبائل آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نہیں. اس میں آپ کیا سمجھو. آج میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. میں غوث پاک کی والدہ نے ان کو ایک دعا سکھائی ہے، دعائے کافی. میں سرچ کر رہا تھا گوگل پہ تو وہ دعا کی شروعات ہے اللہ الکافی. اب جب میں نے گوگل پہ دیکھا تو یہ دعا ملی نہیں. اللہ کافی، وجدت الکافی کی جگہ وجدت الکافی. اب میں عالم صرف نو جانتا ہوں کہاں کون سا اعراب ہونا چاہیے، کہاں کیا ہونا چاہیے. میں نے پکڑ لیا، آپ پکڑ پائیں گے؟ اللہ کے بندوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ علماء موجود ہیں، ان کے پاس آ کر دین سیکھو، ان کے وجود کو نعمت سمجھو. حقیقت میں پیر یہی لوگ ہیں. پیر کوئی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا. ان سے دین سیکھو، انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو. بہت زیادہ گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. پھر ہم سے کہا جاتا ہے مولانا اس کا کیا فائدہ. آج تو اتنی خانقاہیں ان کے خلاف بول رہی ہیں. اب تو ماریرا کے فلاں صاحب بھی بولنے لگے جہاں سے اعلیٰ حضرت کے مرید، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید، وہاں بھی ایک صاحب کو حیضہ ہوگا. اجمیر تو پہلے سے ہی پورا خلاف، دیوا شریف میں خلاف ہو گئے.
فلانے شریف کے خلاف ہو گئے. اب تو فلاں سنی عالم جس کا نام یہ قریشی ہے یہ مویشی ہے وہ بھی بولنے لگا. اب مولانا یہ تو لوگ ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے سے کیسے حقائق بیان کیے ہیں، امیر معاویہ کا کالا چٹھا کیسے کھولا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھلے 1400 سال سے تاریخ صحابہ کی برائی کر رہی ہو، صحابہ کے فیصلے کر رہی ہو، بھلے کیسے ہی صاحبان جبہ و دستار حضرت امیر معاویہ اور صحابہ پر بھونک رہے ہو، تم یہ دیکھو گے نہیں. تم یہ دیکھو رب نے قرآن میں کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اب تاریخ اٹھا کر سمندر میں ڈال. تاریخ صحابہ کے فیصلے نہیں کریں گی، صحابہ کا فیصلہ قرآن کرے گا، صحابہ کے فیصلے حدیث سے ہوں گے. اور سن لو، یہ کلیم حنفی رضوی ساکنہ کا نہیں، کرلا ویس، جب جس کے جی میں آدھی رات کو نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھ ملتے ہوئے اگر من کرے مناجرہ کرنے کا، مناجرہ، کچھ لوگوں کو آدھی رات کو بہت زور سے مناجرہ آتا. ایک صاحب ابھی بولے مجھے بہت زور سے آیا، میں نے کہا باتھ روم میں جا کے کر لیں، اتنے زور سے فون پہ تھوڑی ہو پائے. تو کچھ لوگوں کو بہت زور کا. موسٹ ویلکم. میں ایسی بھیڑ بھاڑ لے کے علماء جمیں گے، تاریخ آئے گی، ڈیٹ نکلیں گی. کبھی بھی آؤ میرے گھر پہ قصر ابو حنیفہ میں، انشاءاللہ ایک ہی گولی میں ساری جلاب نکال دوں گا، پورے پاک و صاف ہو کے چلے جاؤں گے. صحابہ پہ بھونکنے والوں، آج ہم سے کہا جاتا مولانا تھوڑی نرمی بہت سختی ہوگی، تھوڑی نرمی. حالات ایسے نہیں. صحابہ پہ بھونکتے وقت تمہیں حالات نظر نہیں آتے؟ جب اسی گوونڈی میں ان حرام خور رافضیوں نے ٹائر پہ صحابہ کے نام لکھے، تب تمہارا دل نہیں جلا کہ رسول اللہ کے وہ پیارے جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار، ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے. جب نبی نے کہا ایک جنگ کے موقع پر کہ تمام صحابہ اپنا مال لے کر آئے، ابو بکر سارا کچھ اٹھا کر لے کر آئے، کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر صاحب، کہا یا رسول اللہ صاحب، تو کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول. عزیزان گرامی وقات، آج ہم سے کہا جاتا ہے مولانا ہلکا ہاتھ رکھو، نبھا کر لو، ماحول اچھا نہیں ہے مسلم کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. تم اپنی دھاندلی بند کرو، صحابہ پہ بھونکنا بند کرو. خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں. تم اپنے دھرم کو فالو کرو. کہتے نہیں مولانا بھائی آخر میں کلمے والے بھائی، شیعہ اور میرا بھائی. ابے جھوٹن تو کھاتا ہے، چائے تو پیتا ہے، ماتم میں ان لوگوں کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور تو مجھے کہہ رہا بھائی. تو میں نے کہا کیسے بھائی؟ کلمہ ان کا الگ میرا الگ. بولے نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا اذان ان کی الگ میری الگ. بولے پھر بھی بھائی. میں نے کہا نماز ان کی الگ میری الگ. وہ ظہرین پڑھتے ہیں، ظہر و عصر، مغربین پڑھتے ہیں، عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ. میری نماز الگ. ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے. رب فرماتا ہے رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مومنین پر نماز بندے ہوئے وقتوں پر فرض کی، تو جو وقت ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ دو نمازوں کو جمع ملاتے ہیں. ان کا کلمہ الگ، اذان الگ، نماز الگ. زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، تراویح پڑھتے نہیں ہے. رمضان میں اتنا بڑا رہے گا مسجد پہ تالا، اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا رہے گا کوئی کالا. زکوٰۃ دیتے نہیں ہے. مناسک حج الگ، مناسک حج الگ، ہمارے الگ.
ان کے یہاں متا ہوتا ہمارے یہاں نکاح ہوتا. کیسے بھائی؟ تیرا بھائی ہوں. ان کے ہمارے یہاں حلالہ ہوتا ان کے یہاں حرامہ ہوتا. شام غریبہ میں لے ٹپا ٹپ وہ ان کے یہاں ہوتا ہمارے یہاں پورا معاملہ الٹا. بولے نہیں مولانا پھر بھی بھائی. میں نے کہا کیسے بھائی؟ سن لے بھائی, اے کھٹمل کو بھائی بولنے والے سن. بولتا ہے نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا کیسے بھائی؟ 14 صدیوں سے صحابہ کے غلام عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولاد سے لڑتے آ رہے. 14 صدیاں ہو گئی. میدان کارزار میں تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چمک رہی ہیں. کبھی میدان مجادلہ میں, مباہلہ میں, مناظرہ میں, مقاتلہ میں. ہم انہیں پسند نہیں کرتے. 14 صدیوں سے لڑائی ہو رہی ہے. کہتے مولانا ساری لڑائی بھول جاؤ بھائی بھائی. ارے میں نے کہا بدبخت 14 صدیوں کی لڑائی میں بھول جاؤں, تو ایک صفین نہیں بھول سکتا. تو ایک صفین نہیں بھول سکتا. تو ایک جمل نہیں بھول سکتا. اور صحابہ پہ بھونک رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جمل کی لڑائی ہجری 36 میں عائشہ, طلحہ, زبیر, علی ادھر, 3 ادھر. لڑائی ہو گئی. آج تک یہ ان بزرگ ہستیوں پہ لعنت کر رہے. کہتے نہیں وہ علی کے دشمن. تو علی کی ایک لڑائی بھول نہیں سکتا. کہتا علی کے دشمن. حضرت علی کے فوجی ابن جرموز نے عبداللہ ابن حضرت زبیر کو شہید کیا. شہید کر کے ان کی زرہ اور تلوار لے کر آئے کہ امیر المومنین میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا. حضرت علی نے جب حضرت زبیر کی تلوار دیکھی فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار, کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو. تو جہنمی ہے اس لیے کہ نبی نے دنیا میں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں ایک زبیر. یہ لڑے تو لیکن ان کے دل آپس میں پھوٹے نہیں. اسی لیے کیا کہا جاتا معلوم ہے؟ مشاجرات صحابہ. یہی لفظ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو. کبھی ایسا سنا کسی سننے عالم سے صحابہ کے آڑے میں مت پڑھو, صحابہ کے لفڑے میں مت پڑھو؟ نہیں نا. مشاجرہ کا مطلب شجر عربی میں کہتے ہیں درخت. جیسے مولانا توکل صاحب نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالا, چند دنوں کے بعد وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر باہر نکلا ذرا سی کوپل. پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہے ٹہنیاں نکلنی شروع ہو گئی, شاخیں نکلنے لگی, باریک باریک پتے آنے لگے. ہوا نے اسے جھولا دیا, سورج نے اسے تمازت دی, پانی نے اسے نمی دی. ایک دن وہ بڑا تناور درخت بن گیا. اب اس کی شاخیں چاروں طرف پھیل چکی ہیں, پتے پھیل چکے ہیں, پھل الگ الگ لگ چکے ہیں, اس کا سایہ زیادہ ہو چکا ہے. بھلے اوپر آ کے یہ بکھر گئے لیکن نیچے اس کا بیج ایک. صحابہ اگرچہ بعد میں آپس میں اختلاف رکھتے تھے, رائے کا اختلاف, اجتہاد کا اختلاف, ان میں لڑائیاں بھی ہوئی, عبادات کے مسائل میں اختلاف, لیکن ان سب کی جڑ محمد الرسول اللہ ایک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو. لیکن لوگ پڑھ رہے. اچھا سنو, اب حضرت علی کی سنو. آج ہم سے کہا جاتا ہے 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤ اور ایک ہو جاؤ, لیکن یہ جنگ جمل اور جنگ صفین نہیں بھولتا ہے. صفین جو حضرت امیر معاویہ نے کی. تو میں نے کہا کیوں نہیں بھولتا ہے؟ بولے اس لیے نہیں بھولتا کہ علی انہیں اپنا دشمن سمجھتے. کون سی کتاب میں لکھا علی نے معاویہ کو دشمن سمجھا؟ کون سی کتاب میں لکھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کی بخاری سے پہلے کی کتاب. اور امام بخاری کے استاد وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ سے لڑنے والے جمل و صفین مشرک تھے؟ فرمایا نہیں, وہ تو نرے موحد تھے, وہ تو پکے توحید کے متوالے تھے, وہ مشرک نہیں تھے. تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا وہ لوگ منافق تھے؟ فرمایا نہیں, وہ تو خدا سے ڈرنے والے تھے.
फिर लोगों ने पूछा फमाहुम, कौन थे? हजरत अली फरमाते हैं इख्वानुना बगौ अलैना, हमारे भाई थे, अलग रास्ते पर चले। अली ने किसे अपना भाई कहा? एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी आप। हजरत अली ने सिफीन वालों को, जमल वालों को अपना भाई कहा। अरे तू 2 नंबर का मौलाई है, डुप्लीकेट, समझा? तेरा सिर्फ नाम की हद तक मौला मौला है, अंदर पूरा सपाट। ये 2 नंबर वाली बात नहीं चलेगी, सच्चे मौलाई हम हैं। हजरत अली फरमा रहे इख्वानुना बगौ अलैना, हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी राय हमारे राय से अलग हो गई। तो फिर एक साहब आ गए टेढ़े मेढ़े, हद से ज्यादा तहकीक कर लिया, सुबह कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया और आने के बाद कहने लगे मौलाना ये कैसे हो सकता, दोनों तरफ हक हो, एक तरफ तो बातिल जरूर था। मैंने कहा देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ज्यादा हक और कहीं कम हक होता, कहीं ज्यादा सही कहीं कम सही होता। बोले ऐसा होता, या तो पूरा सही होता या तो पूरा गलत होता। अली हक पर, सामने वाला गलती पर। मैं कश्मीर गया तो मैंने कश्मीर वालों से पूछा अप्रैल मई में यहाँ का मौसम कैसा है? तो बोले अभी थोड़ी सर्दी है, लेकिन जनवरी फरवरी में ज्यादा सर्दी रहती है। अभी थोड़ी सर्दी, जनवरी फरवरी में मतलब गर्मी नहीं रहती। होता है ना भाई। कल एक साहब को मैंने कहा मैं बड़ा परेशान हूं, तो बोले मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं, कल ही की बात। तो अब बताओ, परेशान में भी थोड़ा परेशान, ज्यादा परेशान, सर्दी में भी थोड़ी सर्दी, ज्यादा सर्दी, तो हक में नहीं हो सकता। एक हक हो, एक अहक हो, एक सही हो, एक ज्यादा सही। हजरत अली ज्यादा सही, हजरत अली ज्यादा हक पर, हजरत अली पूरा हक पर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मेरा मौला हक ही हक है, लेकिन उनका मुखालिफ भी ना हक पर नहीं, उनके मुखालिफ भी हमारे सरों के ताज है। अरे बच्चों जरा सुनो तो, ये तो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत पेश की, जरा आप अपने घर की खबर लीजिए। शिया जमात के बहुत बड़े आलिम है, शिया जमात के बहुत बड़े आलिम, उनका हवाला लिख रहा हूं। अब्दुल्लाह बिन जाफर अल हिमयरी अपनी किताब कुर्बुल इस्नाद में सही सनद के साथ हदीस नंबर 318 लिखते हैं, और यही रिवायत, लेकिन यहाँ सनद में अलग लोग। यहाँ सनद में कौन? इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकर से पूछा कि ये जो जंगे हुई इसके बारे में आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा मेरे दादा हजरत अली फरमाते हैं, किताब का नाम दिया मैंने कुर्बुल इस्नाद, इसकी हदीस नंबर 318 है, और इसके रिवायत करने वाले कौन है? इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन। जब कुरान पढ़ते तो कुफ्फारे मक्का शोर मचाते और कान में उंगलियां डालते, कुरान सुनते भी नहीं, लोगों को सुनने भी नहीं देते। उस दौर में जिन लोगों ने हुजूर के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, इस्लाम पर सख्ती से पूरी जिंदगी कायम रहे, वो दुनिया से जाते ही इस्लाम से फिर गए। क्या बदमाशी है यार। खुदा की कसम, अगर सहाबा से तुम्हारा एतमाद उठ गया तो नबी डायरेक्ट घर घर जाकर कुरान नहीं दिया, हदीस नहीं दिया, ये सहाबा के जरिए दीन पहुंचा। ये दीन किसके जरिए पहुंचा? सहाबा के जरिए। कुरान से एतमाद मजरू, हदीस से एतमाद मजरू, इस्लाम की सिकाहत मजरू, इस्लाम का जो ये तवातुर है ये मजरू, ये सारा के सारा खत्म हो जाएगा। ये वो मुबारक दौर है, ये वो मुबारक जमात है जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया, और ऐसा पक्का इस्लाम, ऐसा पक्का इस्लाम कि मक्के में अल्लाह के रसूल जब मेराज की शब आए और आने के बाद दूसरे दिन सहाबा को जमा करके कहा सुनो, रात में मैं मस्जिद हराम गया, मस्जिद अक्सा गया, सातों आसमान के पार गया, बैतुल मामूर गया, तमाम अंबिया की इमामत की, सारे अंबिया से मिला, सिदरतुल मुंतहा तक गया, उसके आगे गया, और जब मैं अपने घर से उठा था, जिस्म की गर्मी जो बिस्तर में थी और कुंडी जो हिल रही थी, और जब मैं इतनी सैर करके लौट कर आया तो वो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, अबू जहल वहीं कान लगा के खड़ा था, सबसे बड़ा खटमल, उसके पेट में हो गया दर्द कि अब कैसे जाके बकूं, अब कैसे जाके हगूं, अब कैसे जाके किसको फंसाऊं। तो निकला, उस महफिल में अबू बकर तो थे नहीं,
निकला, ढूंढा अबू बकर कहाँ है, मोहम्मद के साथी। पकड़ा, कहा अबू बकर एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आधी रात को अपने घर से मस्जिद अक्सा गया, सातों आसमान के पार गया, सिदरतुल मुंतहा गया, अल्लाह से मुलाकात की, नमाजों का तोहफा लेकर आया, जन्नत जहन्नम को देख कर आया, तुम मान लोगे? हजरत अबू बकर ने कहा ये तो कोई पागल ही कह सकता, ये तो कोई पागल ही कह सकता, ये कोई मानने वाली बात है? अबू जहल की बाछें खिल गई, कहा बस यही बात तुम्हारे साथी कह रहे हैं, ये बात अब्दुल्ला के बेटे कह रहे हैं। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, कहते हो बदबख्त, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है, अल्लाह की कसम नबी इससे भी हार्ड अगर कोई बात कहेंगे, इससे भी मुश्किल बात कहेंगे तो अबू कहाफा का बेटा मान लेगा। अजीजाने गिरामी वकार, बातें बहुत है लेकिन माइक इतना पावरफुल है कि इसने मेरी सारे छाती के जोर को खत्म कर दिया। अब मुझ में खुद सख्त नहीं रही कि मैं आगे बात कर सकूं। बस एक जरूरी ऐलान, जितने सुन्नी यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सब चाहते हैं ना कि बंबई में जो बदमजहबियत बेदीनियत बढ़ रही है इस पे रोकथाम हो। बंबई में मदरसे बहुत मदरसे, मकातिब भी बहुत हैं, तंजीमें भी बहुत, कुछ एक नए टाइप का ऐसा हो जाए, फुकाई सेंटर जिसको कह ले आप, लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, खानका, जहां आपको कोई परेशान करे, चल हमारे मुफ्ती साहब के पास, मेरे पास लेके आ, पूरा वॉश करके मिलेगा इंशाअल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगेगा। या तो पूरा इधर आएगा या उधर जाए, बीच में का बन के तंग नहीं करे। वो एक बादशाह ने सवाल पूछा था कि दुनिया में मर्द कितने, औरत कितने, सालिम बन के उनको मुफ्ती कोर्स सिखाया जाएगा, नौजवान बच्चों को बद मजहबों से बातचीत करने के तरीके बताए जाएंगे, और इंशाअल्लाह हर मसलक की किताब वहां होगी। आप बेशक वहां तशरीफ लाए, इसके अखराजात 1 करोड़ रुपए हैं। रमजान करीम में और दीगर मौके पर आप तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का ख्याल रखें। हमारे जरिए व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप जुड़े रहें, दीनी मालूमात इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। मेरा नंबर भी आप जहन नशीन कर लें, 98 20 672 770, 9820672770। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे राब्ते में रहेंगे, हर तरह की बद मजहबियत को, बेदीनियत से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक इस जलसा करने वालों को, इसके अराकीन को, इसके मुंतजिमीन को, आने वाले सामईन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में या हदीस पाक बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो तो मैं तमाम हाजिरीन सामईन के मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं।